हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हमेशा की तरह आज जो ज़रा सोचो उसको लेकर चलते हैं और माबादुल नफ्सियात पैरासाइकोलॉजी, उसके हवाले से इंसान बेशुमार अदवार से और ज़िंदगी के तजर्बात से गुजरता है और उन्हीं तजर्बात से बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और बाज़ औक़ात वो दुख में भी होता है। और क्योंकि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि सुख तो कभी कभी होते हैं लेकिन दुख हमेशा साथ में रहते हैं, तो उसके अजाले की खातिर इंसान के अंदर कुछ पेचीदगियां, कमजोरियां या दूसरी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो बाज़ औक़ात वो हंसने लगता है और बाज़ औक़ात वो खौफज़दा हो जाता है और रोने लगता है। तो उसके लिए जिस तरह लोगों ने तहकीक की है, जिंदगी को उन्होंने सर्फ किया है इन मामलात में कि इंसान के वो मसाइल जो आमतौर पर हर बंदा, हर इंसान नहीं समझ सकता, तो वो उन लोगों के पास जाता है जिनसे वो फैज़ हासिल करता है, रूहानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर। तो ऐसे ही इस सिलसिले को हमने शुरू किया है। तो उसका पहला प्रोग्राम पार्ट 1 जो है, बादुल नफ्सियात पैरासाइकोलॉजी पार्ट 1। तो आइए हम गुफ्तगू करते हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब से। जनाब डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं साबिर रज़ा? बस अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी दुआ। दरअसल क्या है कि बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी जी। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था जी जी। और उसके सामने वाली सीट पे एक और आदमी बैठा था। जी जी। तो उसने अपने सामने वाले आदमी से पूछा कि क्या आप जिन्नात पे यकीन रखते हैं? जी। तो उसने कहा मैं नहीं यकीन रखता। और फिर उसने यही सवाल उससे पूछा कि भाई मैं तो यकीन नहीं रखता, आप जिन्नात पे यकीन रखते हैं? तो उसने कहा हाँ मैं रखता हूं, और गायब हो गया। तो पैरासाइकोलॉजी है ना, वो ये है कि साइंस के पास जिन सवालों का जवाब नहीं है, वो माबादुत तबियात पहले आप या पैरासाइकोलॉजी वहां चले जाते हैं। पैरासाइकोलॉजी में कई चीजें आती हैं। टेलीपैथी हो गई, ख्वाब की ताबीर हो गई, जो अपनी आंख के पावर से चम्मच को मोड़ देना, या फिर अपने आप को हवा में मुअल्लक कर लेना, जिसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन कह सकते हैं। टेलीपैथी हो गई, दिमाग पढ़ना, कई चीजें हैं पैरासाइकोलॉजी में आती हैं। फिर बड़े बड़े कल्ट हैं, उन सब पे हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ गुफ्तगू करेंगे। जिन्नात हुए, फिर असरात हुए, साया, जादू टूना, कई चीजें हैं। इसको तो बहुत हर वो चीज उसमें शामिल होगी साबिर रज़ा जिसका साइंस के पास जवाब नहीं है। जी जी। पैरासाइकोलॉजी दरअसल 1930 में डॉक्टर जोसेफ ब्राइन ने अपना पहला तजुर्बा पैरासाइकोलॉजी का जब किया तो तहलका मच गया दुनिया में। और इस जमन में 4 नई इस्तिलाहें पैदा हुई उस दौर में, 1930। टेलीपैथी, रोशन जमीरी, प्रीकॉग्निशन और साइकोकनाइसिस। इन सब पे हम हमारे प्रोग्रामों में बातचीत करेंगे। अच्छा, पहला लेबोरेटरी का तर्जुबा जब उसने किया, उसके साथ उसकी वाइफ भी शामिल थी, और 1934 में उसने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था ESP, यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसको हम छठी हिस्स भी कहते हैं। जी हाँ। कि भाई आदमी चल रहा था, चलते चलते अचानक उसे एकदम से ख्याल आ गया कुछ, और वही काम हो गया। छठी हिस्स ने हम, ये आमतौर पर इस्तेमाल में आती है हमारे, अक्सर ड्रामों में भी है। सिक्स सेंस। अच्छा, टेलीपैथी का मतलब तो है कि दिमाग पढ़ लेना है वगैरह। अब उसने, डॉक्टर ने जो है ना, एक मशीन इजाद की थी कि इंसान की छठी हिस्स जो है उसको कैसे चेक किया जाए। उस पर बड़ी तनकीद हुई उस जमाने में।
کیونکہ 1930 کا جو زمانہ تھا اس میں اس قسم کی باتوں پر یورپ میں بھی کافی تنقید ہوا کرتی تھی. لیکن آج برطانیہ میں ہزاروں کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں. آپ کتاب کی دکان میں جائیں, ان کا الگ ایک سیکشن بنا ہوا ہے. جی ہاں سر. پاکستان میں اس فن کے جو بابا ہیں, جسے ہم کہیں بابا یعنی کہ فادر آف دا فن, وہ ہے رئیس امروہوی. رئیس امروہوی جو ہے یہ دنیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیرا سائیکولوجسٹ ہے میرے حساب سے. اس موضوع پر انہوں نے 28 کتابیں لکھی ہیں. اچھا جی, جس میں شاعری نہیں ہے. 28 کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر, اور یہ 28 کتابیں میرے پاس ہیں. اچھا, یہ ایک کمال ہے. میرا 18 کتابیں معذرت کے ساتھ. رئیس امروہوی صاحب نے 1963 میں, وہ کتا تو لکھتے تھے, آپ کو پتا ہے جنگ میں ان کا ایک کتا ہے, کالم بھی لکھتے تھے. کتے کے ساتھ ہر ہفتے ان کا ایک کالم بھی آنا شروع ہوا تھا 1963 میں. اس موضوع پر انہوں نے سلسلہ مضمون شروع کیا, اور وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں اس زمانے میں رئیس امروہوی کہ نفس انسانی کے موضوع اور اس کے مطالعے سے میرا شغف جس قدر بڑھتا گیا, نئی نئی حقیقتیں منکشف ہوتی چلی گئی. آخر میں نے نفسیاتی طریقے علاج کی ایک نئی تکنیک پر عمل کرنا شروع کر دیا, جس میں بلا شبہ مجھے کامیابی نصیب ہوئی. صاحب رضا, بڑے بڑے سائیکاٹرسٹ جو تھے نا پاکستان میں, وہ آتے تھے ملنے. ماہر نفسیات تھے اور ماہر پیراسائیکولوجسٹ تھے. رئیس امروہوی نے SCT کے نام سے مشقیں مرتب کی تھی. ان کی مشقیں تھیں کہ یہ مشقیں کراتے تھے وہ لوگوں کو اس حوالے سے, اور ان پر عمل کر کے ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. یہی وہ مشقیں ہیں جو آج تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ یورپ میں چل رہی ہیں. مائنڈ فلنس جس کو کہتے ہیں, مائنڈ فلنس اور ڈیپ بریدنگ. وہ کہتے ہیں نا جب آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے تو آپ لمبے لمبے سانس لے کے ایکسرسائز کریں, جو یہاں کراتے ہیں آج کل. یہ آج سے کئی سالوں پہلے رئیس امروہوی کرا چکے ہیں. تو برطانیہ کے کئی جو پیرا سائیکولوجی کے ادارے اور مصنفین ہیں, انہوں نے یہ کئی جو ہے نا انہوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک پروگرام میں یہ ساری چیزوں کا احاطہ کر لیں. نہیں, وہ تو ایسا ہم تھوڑی تھوڑی گفتگو کیا کریں گے. اس میں سب سے پہلی چیز جو آج ہم بات کریں گے وہ ہے اتفاقات, کہ کیا اتفاق بھی کوئی چیز ہے جسے کوئنسیڈنس کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا بھائی اتفاق سے وہ ہو گیا, تو کیا اتفاق کوئی چیز ہے, یا جو بھی ہو رہا ہے وہ پری پلان تھا؟ بالکل ٹھیک. یہ ایک بڑا سوال ہے صاحب رضا. اگر آپ غور کریں, اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا, بے شک, تو پھر اتفاق کیسے ہے؟ رئیس امروہوی کا شعر ہے, سمجھے تھے ہم کہ عشق ہے ایک حسن اتفاق. سمجھے تھے ہم کہ عشق ہے ایک حسن اتفاق, دیکھا تو واقعات کا ایک سلسلہ ملا. تو لندن میں 1973 میں ایسٹر ہارڈی کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس کا نام تھا دا چیلنج آف چینج, چانسز, چیلنج آف چانسز یعنی چانس اتفاق. اس کتاب میں ایک واقعہ تھا, اور اس کتاب میں اس نے لکھا ہے, دیکھیں کہ ایک اسکالر اپنے لیکچر کی تیاری اور پھر اسے شائع کرانے کی تیاری میں مصروف تھا کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا. اچھا, اس نے لیکچر لکھا تھا, شائع کرنا تھا, مگر اس کا انتقال ہو گیا. جی. اس نے اپنے بیٹے کے نام وصیت کی کہ وہ ان لیکچرز کو شائع کرا دے. اس کے بیٹے نے 6 ماہ کی محنت کے بعد کتابت کا کام مکمل کر لیا, مگر ایک لیکچر میں کسی حوالے کا یعنی ریفرنس کا ذکر تھا, اور وہ اس حوالے کو دیکھنے کے لیے جس کتاب کی مدد کی ضرورت تھی وہ 36 حصوں پر مشتمل تھی, اور مشکل یہ تھی کہ وہ حوالہ کس حصے میں تھا, یعنی ریفرنس کہاں ہے. اب بیٹے کو وہ ریفرنس نہیں مل رہا تھا. اس کا بیٹا لائبریری میں گیا, اور وہاں کھڑے ہو کر جہاں وہ 36 حصے یعنی والیوم تھے, 36 والیوم, اس کے پاس کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے دعا کی کہ اے میرے باپ میری مدد کر. اب ان کے اپنے عقیدے کے حساب سے, اور پھر ایک کتاب اٹھا کر اسے درمیان سے کھولا, اور جو صفحہ کھلا وہ وہی تھا جس میں وہ ریفرنس تھا. اب یہ ایک اتفاق تھا یا غیبی مدد تھی؟ دوسرا واقعہ اس نے لکھا ہے کہ ایک مکان تھا جس میں ایک عورت رہتی تھی, اور اس عورت نے اپنے مکان کی ایک دیوار پہ ایک تصویر رکھ دی تھی, لگائی ہوئی تھی, جو پینٹنگ وہاں تھی. اور جب تک وہ مکان رہا
اور وہ رہی, وہ دیوار پر پینٹنگ موجود تھی. اور اس نے جب وہ مکان کسی کو کرایہ پہ دے دیا, بیچ دیا, تو اس نے اس سے کہا کہ پلیز اس تصویر کو نہ ہٹانا. مگر اس آدمی کا پھر انتقال ہو گیا. پھر اس کے جو لواحقین آئے ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت نے کیا کہا ہوگا. انہوں نے ساری چیزیں بیچ دی, مکان کی, مکان بھی بیچا اور اس کے اندر جو فرنیچر اور چیزیں, اور وہ پینٹنگ بھی بک گئی. اور وہ پینٹنگ بک کے ایک جو سڑک پہ لوگ چیزیں بیچتے ہیں نا, وہاں چلی گئی. کوئی قیمتی پینٹنگ نہیں تھی, وہاں چلی گئی. جس آدمی نے وہ مکان خریدا, وہ خالی مکان تھا, انفرنشڈ. اب وہ فرنیچر لینے نکلا بازار میں. اور لیتے لیتے وہ اتفاق سے اس دکان پہ پہنچا جہاں پہ وہ پینٹنگ پڑی ہوئی تھی. 5 شلنگ کی ہوگی کچھ. اس کو وہ پسند آ گئی, اس نے وہ پینٹنگ خریدی, گھر پہ آیا اور دیوار پہ دیکھ لے گا کہاں لگاؤں, اور اسی جگہ لگا دی جہاں وہ پہلے تھی. اتفاق ہے, یہ اتفاق ہے یا پری پلان ہے؟ تو یعنی یہ 5 سال کے بعد یہ ہوا ہے. لندن کے زمین دوز جو ٹرین اسٹیشن ہے نا, انڈر گراؤنڈ, 1971 میں ایک واقعہ وہاں پیش آیا تھا کہ ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچ رہی تھی اور ایک شخص اچانک پٹری پر گر پڑا اور ڈرائیور نے پھرتی سے بریک لگا لیا. مگر ٹرین بریک لگانے سے نہیں رکی تھی, بلکہ ٹرین کے آخری ڈبے میں موجود ایک شخص نے اس حادثے سے چند سیکنڈ پہلے غیر ارادی طور پر زنجیر کھینچ لی, اور اس نے اس کا فائن بھی بھرا. اچھا. اور جب اس سے پوچھا گیا, اس پہ مقدمہ چلا کہ تم نے کیوں زنجیر کھینچی, تو اس نے کہا مجھے پتا نہیں, بس اچانک میرے ہاتھ وہاں گیا اور زنجیر کھینچ لی میں نے, اور وہ بچ گیا, بریک بعد میں لگا ہے. تو یہ ایسے عجیب و غریب واقعات ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں, اور جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو کمنٹس میں لکھیں, ہم اس کا تجزیہ کر کے اگلے پروگرام میں اسے بتائیں گے کہ اس واقعے کے پیچھے کیا پیراسائیکولوجیکل معاملہ تھا. یہ وہ علم ہے جو میں نے رئیس امروہوی سے سیکھا ہے, اور جس کا میں اظہار نہیں کرتا کبھی بھی, لیکن اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے ایک ہمارے اسلامی اقدار کی بات یاد آ رہی ہے کہ اپنا علم جو ہے وہ چھپا کے نہ رکھنا, اس حالت میں نہ مرنا کہ علم تمہارے پاس رہ جائے. جی ہاں, یہ ایک حدیث بھی ہے اس حوالے سے, حدیث ہے, اور ایک واقعہ بھی ہے اس حوالے سے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی جو ہے ان کو ایک بات بتائی تھی اور کہا تھا کہ اس کا ذکر نہ کرنا. وہ میرا خیال ہے جو اتنا مجھے یاد آ رہا ہے وہ کچھ یوں تھی کہ جس نے دل سے ایک بار کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل گیا تو وہ پھر بالکل بے فکر ہو جائے گی کہ کلمہ پڑھ لو باقی سب رہنے دو. مگر مرنے سے پہلے ان صحابی نے یہ سوچ کر یہ بتا دی تھی یہ بات, اس لیے حدیث کی کتابوں میں آ گئی کہ مجھ پر یہ نہ ہو جائے کہ میں نے علم کو اپنے پاس رکھا اور مر گیا. بالکل صحیح. بہت تو ہم ایسے واقعات جو ہے نا جس کو ہم اتفاق سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں, یہ اتفاق نہیں ہے, یہ کوز اینڈ ایفیکٹ ہے. جب آپ ایک بال سے دوسری بال کو مارتے ہیں تو دوسری بال جو ہے وہ آگے جاتی ہے, اور پھر یا آپ ٹینس کی بال کو دیوار پہ جب پھینکتے ہیں تو وہاں سے ٹکرا کے آپ کے پاس واپس آتی ہے. کوز اینڈ ایفیکٹ, یہ تھیوری 24 آور ہمارے ساتھ کام کرتی ہے. یہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہے, یہ ہم کو کیا لگتا ہے یہ درخت ہے, یہ پہاڑ ہے, یہ چاند ستارے, یہ ایسے ہی ٹہل رہے ہیں. یہ ایک بڑے فارمولے کے تحت اللہ نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے. اگر اس میں ذرا سا اتنا سا بھی فرق آ جائے ہم سب کے سب زمین کے نیچے اتر جائیں, دنیا تباہ ہو جائے, تباہ ہو جائے. یہ ایک بڑی یار آپ یہ دیکھو, آپ کو میرا جسم نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں یار آنکھیں بنائی اللہ نے, ناک. آپ کبھی جسم کے اندر کی چیز دیکھو, ہزاروں بیکٹیریا اور جراثیم اندر چل رہے ہیں, اور خون کا جو نظام اور جو یہ جا رہا ہے آ رہا ہے, یار یہ اس کی سپیڈ دیکھیں اور اس کا ایکشن. یار ایکس رے دیکھ کے آدمی ایمان لے آئے کہ یار اس کا بنانے والا کاریگر کیسی وہ ہوگی, وہ کیسا خالق ہے وہ یار. تو اس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے, اور ایک شعر میں آپ کو سنا دوں آخر میں چلتے چلتے, اور پھر یہ پروگرام چلتا رہے گا. لوگ اگر ایسے واقعات ان کے ساتھ ہوئے ہیں کمنٹس میں لکھیں, اور ہم کسی بھی لینگویج میں لکھیں, انگلش میں, اردو میں, گجراتی میں, بنگالی میں,
کسی زبان میں لکھیں، اور زبانیں جو ہمیں نہیں آتی ہم اس کا ترجمہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ آخری شعر ہے، ہم اس تلاطم میں پنہا میں غرق رہتے ہیں، ہم اس تلاطم میں پنہا میں غرق رہتے ہیں جہاں زمان و مکان ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ بہت اچھے رئیس امروی۔ خواتین و حضرات، کاروان ادب UK کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ساتھی بنیے، کامنٹس لکھیں، اپنے رائے سے نوازیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر پروگرام آپ کو پیش کر سکیں۔ بہت شکریہ۔